अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल नवीद उर्दू वॉइस सेंटर। तमाम वीडियोस की अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नाजरीन, हकीकत से चश्मपोशी अक्सर जानलेवा साबित होती है। सबूत कहानी में मौजूद है। चलिए सुनते हैं। रात का वक्त था। शहर की गलियां सुनसान हो चुकी थीं। तकरीबन रात का 1 बज रहा था। एक सुनसान सड़क पर हैरी, माइक और एलिजाबेथ चल रहे थे। सड़क के दोनों अतराफ घने दरख्त थे जो कि अंधेरे में बहुत ही खौफनाक मंजर पेश कर रहे थे। हैरी, माइकल और एलिजाबेथ एक कब्रिस्तान की तरफ बढ़ रहे थे। वो कब्रिस्तान के पास पहुंचे और दरवाजे से अंदर दाखिल हो गए। कब्रिस्तान का मंजर बहुत हौलनाक था। झींगरों की आवाज माहौल को और भी भयानक बना रही थी, लेकिन इन तीनों को जरा भी खौफ महसूस नहीं हो रहा था। कुछ देर बाद वो कब्रों के दरमियान पहुंच गए। माइक के हाथ में एक बैग था जिसमें से इसने शराब की बोतलें निकाल ली और हैरी और एलिजाबेथ को पेश की। इन दोनों ने मुस्कुराते हुए बोतलें थाम ली। तीनों ने शराब पीनी शुरू कर दी और थोड़ी ही देर में वो अजीबोगरीब हरकतें करने लगे। थोड़ी देर बाद उन्होंने कब्रों पर झूमना शुरू कर दिया। शराब पीकर वैसे ही इंसान हर चीज की तमीज भूल जाता है। वो भी भूल गए कि वो क्या कर रहे हैं। रात का आखिरी पहर था जब उन्होंने घर जाने का सोचा और एक दूसरे को गुड बाय कहने के बाद अपने अपने घरों की तरफ चल दिए। माइक ने दरवाजे पर दस्तक दी तो कुछ देर बाद एल्स ने दरवाजा खोला। माइक जैसे ही अंदर दाखिल हुआ, एलिस को इसके कपड़ों से शराब की बू आई। माइक एलिस से कुछ कहे बगैर ही अपने बेडरूम में चला गया। एलिस माइक की बीवी थी। आज इसको माइक का रवैया बहुत ही अजीब लगा, लेकिन इसने कुछ भी पूछना मुनासिब नहीं समझा। अगले दिन सुबह एलिस ने माइक से पूछा, कल रात तुम कहाँ थे? माइक ने बताया कि दोस्तों के साथ पार्टी कर रहा था। एलिस ने चंद बातें की और अपने ऑफिस चली गई। माइक घर में अकेला था। अचानक इसे बेडरूम से आवाज आना शुरू हो गई। पहले तो इसने सोचा शायद इसका वहम हो, लेकिन 2-3 मरतबा मुसलसल आवाजें आईं तो वो दौड़ता हुआ कमरे में पहुंचा और धड़ाम से दरवाजा खोल दिया। लेकिन वो हैरान रह गया क्योंकि कमरे में कुछ ना था। वो रात वाले वाक़े को यकसर भुला बैठा था। रात को शराब के नशे में वो होशो हवास से बेगाना हो चुका था और वो नहीं जानता था कि वो अपने दोस्तों के साथ मिलकर क्या गलती कर बैठा था। हैरी सुबह देर से जागा। वो खुद को बोझल महसूस कर रहा था। वो बेड से उठा और मुंह हाथ धोने के बाद किचन में आकर कॉफी तैयार करने लगा। कॉफी तैयार करके वो अपने कमरे में आ गया और आराम से कॉफी पीने लगा। अभी इसने 2 घूंट ही पिए होंगे कि कुछ जलने की बदबू इसके नथनों से टकराई। वो जल्दी से उठा और दौड़कर किचन में गया, लेकिन वहां सब कुछ ठीक था। इसने सोचा कि शायद ये इसका वहम है और वो वापस कमरे में आ गया। कब्रिस्तान वाले वाक़े के बाद एलिजाबेथ के साथ भी कुछ अजीबोगरीब वाक़यात शुरू हो गए। इस वाक़े के बाद बहुत दिनों तक वो तीनों एक दूसरे से नहीं मिले थे। एक दिन माइक ने हैरी को फोन किया और अपनी आमद की इतला दी। दोपहर का वक्त था। गर्मी की वजह से गलियां सुनसान नजर आ रही थी। माइक तैयार हुआ और एलिस को बताया कि वो हैरी के घर जा रहा है। माइक ने गाड़ी की चाबी ली और हैरी के घर की तरफ निकल पड़ा। माइक गाड़ी मेन रोड पर ले आया था। सड़क पर चंद ही गाड़ियां दिखाई दे रही थीं। माइक ने गाड़ी में म्यूजिक ऑन कर रखा था और साथ साथ गुनगुना रहा था। गुनगुनाते हुए इसने बैक मिरर में देखा तो इसे बैक सीट पर कोई बैठा हुआ दिखाई दिया। माइक हड़बड़ा गया और तवाज़ुन खो बैठा और इसकी गाड़ी बहुत जोर से फुटपाथ से जा टकराई। इसको होश आया तो वो हॉस्पिटल में था। एलिस सामने कुर्सी पर बैठी थी। इसको होश में आते देखकर वो फौरन उठकर माइक के पास आई। माइक ने इसको अपने साथ होने वाले वाक़े के बारे में बताया। माइक को हाथ और सर पर चोटें आई थी। 2 घंटे बाद हैरी भी वहां पहुंच गया और माइक का हाल पूछने लगा। माइक की बातें सुनकर हैरी को कुछ याद आया। वो माइक को अपने साथ होने वाले वाक़यात के बारे में बताने वाला था कि किसी मसलहत के तहत चुप हो गया। इसे ये सब इस वक्त बताना मुनासिब ना लगा। वो माइक को और परेशान नहीं करना चाहता था। हैरी ने कुछ देर बाद माइक और एलिस को खुदा हाफिज कहा और हॉस्पिटल से बाहर चला गया। वो पार्किंग में खड़ा था कि इसे लगा किसी ने इसे पुकारा हो। 2-3 बार हैरी को पुकारने की आवाज आई। वो डर गया और जल्दी से गाड़ी में बैठ गया और गाड़ी स्टार्ट करके पार्किंग में से मेन रोड पर ले आया। वो जल्द से जल्द घर पहुंचना चाहता था। एलिजाबेथ अपने कैबिन में बैठी कंप्यूटर पर काम कर रही थी। इसे असाइनमेंट तैयार करके बॉस को देनी थी, लेकिन वो जितना जल्दी करने की कोशिश कर रही थी उतनी ही देर हो रही थी। बार बार कोई ना कोई गलती हो जाती।
آخر کار اس نے اسائنمنٹ مکمل کر لی اور باس کے پاس پہنچی اور باس کو فائل دی، لیکن باس نے فائل کو کھول کر دیکھا اور غصے سے اس کو کہا، ایلزبتھ یہ کیا مذاق ہے؟ وہ حیران ہوئی کہ باس کیا کہہ رہے ہیں۔ باس نے فائل اس کے سامنے کر دی۔ فائل دیکھتے ہی وہ حیران رہ گئی، کیونکہ جن صفحات پر ابھی اس نے اسائنمنٹ بنائی تھی اب وہ بالکل خالی تھی۔ اس کو سمجھ نہیں آیا اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ شام 5 بجے وہ گھر لوٹی اور چائے بنائی اور اپنے بیڈ روم میں آ گئی۔ وہ چائے پی کر آرام کرنا چاہتی تھی۔ اس نے چائے کا مگ خالی کر کے سائڈ ٹیبل پر رکھا اور لیٹ گئی۔ تھوڑی دیر بعد ہی وہ نیند کی آغوش میں تھی۔ 2 ہفتے بعد مائک ہاسپٹل سے گھر آ گیا، لیکن پھر اس کے ساتھ پراسرار واقعات شروع ہو گئے۔ کبھی کسی شخص کی جھلک دکھائی دیتی، کبھی کسی کے غصے سے بولنے کی آوازیں سنائی دیتی۔ وہ اور ایلس بہت پریشان رہنے لگے تھے۔ مائک ہر وقت ہراساں رہنے لگا۔ ایلس اس کی وجہ سے بہت پریشان تھی۔ رات کا پچھلا پہر تھا جب پیاس لگنے کے باعث ایلس کی آنکھ کھلی۔ وہ اٹھی اور دیکھا کہ جگ میں پانی ختم ہے۔ وہ پانی لینے کے لیے کچن میں آئی، پانی گلاس میں ڈالا اور وہ پینے لگی کہ اسے لگا جیسے پیچھے کوئی کھڑا ہو۔ وہ اچانک پیچھے مڑی تو ایک خوفناک مکروہ چہرے والا شخص دکھائی دیا اور ایلس کے ہاتھ سے گلاس چھوٹ کر زمین پر جا گرا اور کانچ کے ٹکڑے کچن کے فرش پر بکھر گئے۔ وہ ڈر کر چیخنے لگی۔ اس کی آواز سے مائک کی آنکھ کھل گئی اور وہ بھاگ کر کچن میں پہنچا اور ڈر گیا کیونکہ مکروہ چہرے والا شخص اب بھی موجود تھا۔ اس نے مائک کا گلا پکڑ لیا۔ ایلس یہ دیکھ کر خوف زدہ ہو گئی۔ مائک خود کو چھڑانے کی بھرپور کوشش کر رہا تھا۔ ایلس نے اس شخص سے مائک کو چھڑانے کے لیے ہاتھ بڑھایا ہی تھا کہ مکروہ شکل شخص نے ہاتھ کا اشارہ کیا اور ایلس دور جا گری۔ درد سے اس کی چیخیں نکل گئیں۔ خوفناک شخص اب بھی مائک کا گلا دبا رہا تھا کہ اچانک ایلس کو چرچ سے لایا ہوا ہولی واٹر یاد آیا تو وہ اس کو لینے کے لیے کمرے کی طرف دوڑی۔ مائک کوشش کے باوجود خود کو چھڑا نہیں پا رہا تھا۔ ایلس نے جلدی سے الماری کھولی اور ہولی واٹر کی بوتل لا کر چند قطرے اس شخص پر پھینک دیے۔ پانی کا گرنا تھا کہ وہ شخص چیختا ہوا غائب ہو گیا۔ مائک گلا دبنے کی وجہ سے کچھ بول نہیں پا رہا تھا۔ ایلس خود ڈری ہوئی تھی۔ اس نے فریج سے پانی کی بوتل نکالی اور مائک کو پانی پلایا۔ تب جا کر مائک کی سانس بحال ہوئی۔ وہ دونوں اس واقعہ سے بہت ڈر گئے تھے۔ ہیری کمرے میں بیٹھا ٹی وی دیکھ رہا تھا کہ چھت پر کسی کے چلنے کی آواز سنائی دی۔ وہ چھت پر گیا تو دیکھا وہاں کوئی نہیں تھا۔ وہ پھر واپس آ کر ٹی وی دیکھنے لگا۔ کچھ ہی دیر گزری تھی کہ دوسرے کمرے سے توڑ پھوڑ کی آوازیں سنائی دینے لگی۔ وہ دوسرے کمرے میں گیا، لائٹ آن کی تو کیا دیکھتا ہے کہ کمرے کی حالت بہت خراب تھی۔ دیوار پر لگی تصویریں زمین پر گری ہوئی تھی۔ کانچ کے ڈیکوریشن پیس ٹوٹ کر زمین پر بکھرے پڑے تھے۔ اچانک کمرے کا دروازہ بند ہو گیا۔ اس نے بہت کوشش کی کہ دروازہ کھل جائے، لیکن دروازہ نہ کھلا۔ وہ خوفزدہ سا دروازے کے ساتھ لگ کر کھڑا تھا کہ اچانک کونے میں رکھی ہوئی کرسی اڑتی ہوئی اس کی طرف لپکی۔ بہت مشکل سے اس نے سائڈ پر ہو کر خود کو بچایا۔ ٹیبل پر رکھا ہوا گلدان اڑتا ہوا آیا اور اس کے بازو پر لگا۔ اس کے منہ سے کرا نکلی۔ وہ زور زور سے چلانے لگا۔ وہ ڈر کر ایک دیوار کے پاس بیٹھ گیا کہ اچانک کھڑکی میں لگے پردے میں آگ بھڑک اٹھی۔ وہ ڈر گیا۔ اس آگ نے جلد ہی کمرے کی دوسری چیزوں کو اپنی لپیٹ میں لینا شروع کر دیا۔ ہیری کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ پھر اچانک اس کے ذہن میں بائبل کی کچھ لائنیں یاد آئیں اور اس نے زور زور سے انہیں دہرانا شروع کر دیا۔ کچھ ہی دیر بعد آگ بجھ گئی۔ وہ جلدی سے دروازے کی طرف لپکا اور ہینڈل گھمایا تو دروازہ کھل گیا۔ وہ دوڑ کر گھر سے نکل گیا۔ ایلزبتھ صبح اٹھی اور واک کے لیے نکل گئی۔ صبح کے 7 بج رہے تھے۔ آج اتوار کا دن تھا اور اس کے آفس کی چھٹی تھی۔ وہ واک کرتے ہوئے تھک گئی اور قریب ہی لگے بینچ پر بیٹھ گئی۔ سڑک کے دونوں طرف کوئی گھر نہیں تھا۔ دونوں طرف درخت ہی درخت تھے۔ ابھی اسے بیٹھے 1 منٹ ہی گزرا تھا کہ درختوں سے سرسراہٹ کی آواز آئی تو وہ چونک گئی۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا لیکن آس پاس کچھ نہ تھا۔ وہ جانے کے لیے ابھی اٹھی ہی تھی کہ جھاڑیوں کے ہلنے کی آواز آئی۔ وہ ڈر کر جلدی سے کھڑی ہو گئی اور تیز تیز قدم اٹھانے لگی۔ اچانک سامنے ہی اسے ایک ڈبہ پڑا نظر آیا۔ وہ اس کے قریب پہنچی تو وہ زور زور سے ہلنے لگا۔ وہ ڈر کر 2 قدم پیچھے ہٹی تو ڈبے میں سے ایک سانپ نکلا اور اس کی طرف بڑھنے لگا۔ وہ بہت ڈر گئی اور بھاگنے لگی، لیکن سانپ اڑتا ہوا اس تک پہنچا لیکن اس سے ٹکرا کے غائب ہو گیا۔ وہ ڈر کر جلدی سے گھر کی طرف چلنے لگی۔
اب ان خوفناک واقعات کا ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ شروع ہو گیا تھا۔ مائک، ہیری اور ایلزبیتھ بہت ہی مشکل حالات سے گزر رہے تھے۔ مائک نے اپنے ساتھ گزرے ہوئے واقعات کا ذکر ہیری سے کرنے کا سوچا۔ اس نے ہیری کو کال کی اور 2 دن بعد اس سے ملاقات کرنے کا کہا۔ 2 دن بعد ہیری مائک کے گھر آیا تو مائک نے اپنے ساتھ پیش آنے والے واقعات ایک ایک کر کے ہیری کو بتائے۔ ہیری پہلے تو سب کچھ خاموشی سے سنتا رہا، پھر مائک کی بات ختم ہونے پر ہیری نے اسے بتایا کہ وہ بھی اسی دن سے پریشان ہے جب سے مائک کے ساتھ واقعات پیش آ رہے ہیں۔ اب ان دونوں نے ایلزبیتھ سے ملنے کا سوچا۔ اگلے دن مائک اور ہیری ایلزبیتھ کے گھر گئے۔ ایلزبیتھ بہت خوفزدہ دکھائی دے رہی تھی۔ ایلزبیتھ انہیں ڈرائنگ روم میں بٹھا کر چائے لینے چلی گئی۔ کچھ دیر بعد وہ ڈرائنگ روم میں داخل ہوئی تو اس کے ہاتھ میں ٹرے تھی جس میں 3 چائے کے کپ تھے۔ ایلزبیتھ نے ہیری اور مائک کو چائے پیش کی۔ چائے پینے کے دوران انہوں نے ایلزبیتھ کو پراسرار واقعات کے بارے میں بتایا۔ پھر ایلزبیتھ نے انہیں اپنے آفس میں ہونے والے واقعے اور واک کے دوران پیش آنے والے حادثے کے بارے میں بتایا۔ اب وہ تینوں پریشان ہو گئے کیونکہ ان پراسرار واقعات کا سلسلہ ان تینوں کے ساتھ ایک ہی دن سے شروع ہوا تھا۔ اب انہوں نے چرچ کے پادری سے ملنے کا فیصلہ کیا۔ وہ منگل کا دن تھا۔ مائک، ہیری اور ایلزبیتھ صبح ہی صبح چرچ کے باہر موجود تھے۔ تینوں نے چرچ کے داخلی دروازے میں قدم رکھا تو انہیں ایک سکون سا محسوس ہوا۔ اب وہ تینوں پادری کے سامنے موجود تھے۔ انہوں نے پادری کو اپنے ساتھ رونما ہونے والے پراسرار واقعات کے بارے میں تفصیل سے بتایا۔ پادری نے انہیں بتایا کہ یہ سب واقعات قبرستان میں قبروں کی بے حرمتی کرنے کی وجہ سے شروع ہوئے ہیں۔ پادری کی بات سننے کے بعد ان تینوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور اب انہیں احساس ہوا کہ شراب کے نشے میں ان سے کتنی بڑی غلطی سرزد ہوئی ہے۔ انہوں نے پادری سے اس مسئلے کا حل پوچھا۔ پادری نے انہیں بتایا کہ تم تینوں نے میرے ساتھ قبرستان جانا ہوگا۔ پہلے تو وہ بہت خوف زدہ ہوئے، پھر پادری کے یقین دلانے پر انہیں کچھ نہیں ہوگا مان گئے۔ اتوار کا دن تھا۔ وہ تینوں پادری کے ساتھ قبرستان پہنچے اور انہوں نے قبروں کی نشاندہی کی کہ وہ کن قبروں پر جھوم رہے تھے۔ پادری نے قبروں پر سے مرنے والوں کے نام نوٹ کیے۔ پھر پادری نے انہیں 2 دن بعد ملنے کے لیے بلوایا۔ پادری نے اپنے طریقے سے حساب کر کے ان مرنے والے لوگوں کے بارے میں پتہ کر لیا۔ 2 روز بعد وہ تینوں چرچ میں موجود تھے۔ پادری نے انہیں بتایا جن قبروں پر وہ تینوں کھڑے تھے وہ بہت ہی ظالم لوگوں کی قبریں تھیں۔ انہوں نے کبھی کسی کا بھلا نہیں چاہا۔ پادری نے مزید بتایا کہ وہ بہت خبیث روحیں ہیں جو کہ اپنا انتقام لینا چاہتی ہیں۔ ایلزبیتھ پادری کی بات سن کر رونے لگی۔ مائک اور ہیری نے اسے تسلی دی لیکن وہ مطمئن نہیں ہوئی۔ پادری نے انہیں بتایا کہ اب ایک ہی حل ہے، مرنے والوں کی تمام ہڈیوں کو جمع کر کے لانا ہوگا اور انہیں جلانا ہوگا۔ وہ سب خوف زدہ تھے کہ یہ سب کیسے ہوگا۔ بہرحال پادری نے بتایا کہ یہ کام ایک خاص دن کرنا ہوگا اور انہیں کچھ دنوں بعد آنے کا کہا۔ ایلزبیتھ گھر پہنچی تو بہت ڈری ہوئی تھی۔ رات کو کھانا کھا کر ٹی وی آن کر لیا۔ ٹی وی دیکھنے کے کچھ دیر بعد اسے نیند آنے لگی۔ وہ صوفے سے اٹھی، ٹی وی بند کیا اور کمرے میں سونے کے لیے آ گئی۔ تھوڑی دیر بعد وہ گہری نیند میں تھی۔ رات کے 12 بجے اس کی آنکھ کھل گئی۔ اسے شدید بے چینی کا احساس ہوا۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گئی اور سائڈ ٹیبل سے پانی گلاس میں ڈال کر پینے لگی۔ پانی پیتے ہوئے اسے لگا جیسے اسے کوئی گھور رہا ہو۔ وہ ڈر گئی اور اس کے ماتھے پر پسینہ آ گیا۔ اچانک اس کی نظر کھڑکی پر پڑی اور وہ دنگ رہ گئی۔ وہ خوفناک آنکھیں اسے گھور رہی تھیں۔ وہ ڈر کے مارے چیخنا چاہتی تھی لیکن اس کے حلق سے آواز نہ نکل سکی۔ اچانک کمرے میں ایک ہولہ نمودار ہونا شروع ہوا۔ وہ بہت خوف زدہ تھی، بھاگنا چاہتی تھی لیکن جیسے ٹانگوں نے اس کا ساتھ چھوڑ دیا ہو۔ وہ حرکت بھی نہ کر سکی۔ وہ خوف سے کانپ رہی تھی۔ وہ ہیولا اب مکمل طور پر ظاہر ہو گیا جس کو دیکھ کر ایلزبیتھ نے آنکھیں بند کر لیں۔ ہیولے کی آنکھیں سرخ انگارہ ہو رہی تھیں۔ اس کا نچلا ہونٹ نہیں تھا، بال جھاڑی نما تھے۔ اس کے منہ سے خون ٹپک رہا تھا۔ ایلزبیتھ کے قریب پہنچ کر اس نے ایلزبیتھ کے ہاتھ پر پنجہ مارا تو ایلزبیتھ کی چیخ نکل گئی۔ ایلزبیتھ کے ہاتھ پر بڑا سا نشان بن گیا اور اس سے خون نکلنے لگا۔ ایلزبیتھ ڈر کر بھاگتی ہوئی دروازہ کھول کر باہر نکل گئی۔ ٹی وی لاؤنج میں اندھیرا تھا۔ وہ دیکھ نہ پائی اور ٹیبل سے ٹکرا کر نیچے گر پڑی۔ ہیولا تیزی سے اس کی طرف بڑھا اور ہاتھ کے اشارے سے ایلزبیتھ کو ہوا میں اچھال دیا، پھر اس کو زمین پر پٹخا۔ ایلزبیتھ کے ناک اور منہ سے خون بہنے لگا۔ ایلزبیتھ رو رو کر اس سے معافی مانگتی رہی
لیکن جس نے زندہ ہوتے ہوئے کسی کا بھلا نہ کیا ہو وہ مرنے کے بعد کیسے کر سکتا ہے؟ الزبتھ کی باتوں کا اس پر کوئی اثر نہ ہوا اور اس نے الزبتھ کو ہوا میں معلق کیا اور سیڑھیوں پر پٹخ دیا۔ الزبتھ کی ہڈیاں ٹوٹ چکی تھیں، اس کے منہ اور ناک سے خون کا فوارہ بلند ہوا اور اس کی گردن ایک طرف ڈھلک گئی۔ وہ ہیولا اپنا انتقام لینے کے بعد غائب ہو گیا جیسے کبھی تھا ہی نہیں۔ ہیری چرچ سے گھر پہنچا اور گاڑی پورچ میں کھڑی کی، چابی سے داخلی دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا اور دروازہ بند کر لیا۔ وہ یہ سوچ کر خوش تھا کہ اب کچھ دنوں بعد اس کو ان پراسرار واقعات سے نجات مل جائے گی، لیکن اس کو یہ نہیں معلوم تھا کہ آج کی رات اس کے لیے بہت ہی بھیانک ہوگی۔ ہیری کچن میں پہنچا اور فریج کھول کر کھانے کے لیے کچھ تلاش کرنے لگا۔ کھانا گرم کرنے کے بعد کھانا کھانے لگا۔ کھانا کھاتے ہوئے اسے محسوس ہوا جیسے اسے کسی کی آواز آ رہی ہو۔ وہ کمرے میں پہنچا تو دیکھا وہاں کچھ نہ تھا۔ وہ واپس باہر آ کر کھانا کھانے لگا۔ پھر اسے پیاس محسوس ہوئی تو وہ پانی پینے لگا۔ جب اس نے پانی پینا شروع کیا تو اسے محسوس ہوا جیسے وہ پانی نہیں کچھ اور ہو۔ اچانک اس کی نظر جگ پر پڑی۔ اس نے فوراً گلاس کو ہونٹوں سے ہٹا کر نیچے پھینک دیا کیونکہ جگ میں پانی نہیں بلکہ خون تھا اور فرش پر بھی خون بکھرا پڑا تھا۔ وہ یہ سب دیکھ کر پریشان ہو گیا کہ اچانک اسے پیچھے سے کسی نے دھکا دیا اور وہ زمین پر منہ کے بل نیچے گر پڑا۔ ابھی اس نے اٹھنے کی کوشش ہی کی تھی کہ پاس پڑا ٹیبل ہوا میں معلق ہوا اور اس پر گرا اور اس کے منہ سے کرا نکلی۔ اس کے ہاتھ اور سر سے خون فوارہ کی طرح نکلنے لگا۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھنے کی کوشش کرنے لگا۔ وہ کراہتا ہوا اٹھا اور ڈر کر ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ وہ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا اپنے کمرے کی طرف بڑھنے لگا۔ اچانک اس کے سامنے ایک بھیانک عورت کا چہرہ نمودار ہوا اور اس نے ہیری کی گردن پکڑ لی اور ہیری کی گردن دبوچنے لگی۔ ہیری کے منہ سے آواز نکل رہی تھی۔ ہیری خود کو چھڑانے کی کوشش کر رہا تھا لیکن جتنا وہ خود کو چھڑاتا اتنی ہی پکڑ مضبوط ہو جاتی۔ اس عورت کی پکڑ اس قدر مضبوط ہوئی کہ ہیری کی آنکھیں باہر کو ابل پڑیں۔ آخر کار ہیری نے حرکت کرنا چھوڑ دی اور اس کی روح اس کا جسم چھوڑ کر آسمان کی جانب پرواز کر گئی۔ ہیری بھی اپنے انجام کو پہنچ گیا تھا۔ بھیانک عورت نے اپنا بدلہ لے لیا تھا۔ ایلس رات کو کمرے میں ہولی واٹر کا چھڑکاؤ کر کے سوئی تھی۔ ٹی وی لاؤنج میں وہی بھیانک چہرے والا شخص رونما ہوا اور مائک اور ایلس کے بیڈ روم کی طرف بڑھا، لیکن جیسے ہی اس نے دروازے میں داخل ہونا چاہا تو اس کو ایک جھٹکا لگا اور وہ دور جا گرا۔ اس رات ایلس اور مائک سکون کی نیند سوئے۔ صبح مائک کی آنکھ فون کی گھنٹی بجنے پر کھلی۔ اس نے فون اٹھا کر کان سے لگایا اور فون سننے کے بعد وہ زمین پر بیٹھ کر زور زور سے سسکنے لگا۔ اس کے رونے کی آواز سن کر ایلس باہر آئی اور گھبرا کر پوچھنے لگی، کیا ہوا مائک؟ مائک رو رہا تھا۔ ایلس جلدی سے اس کے لیے پانی لائی۔ اس نے مائک کو پانی دیا۔ پانی پی کر مائک کا سانس کچھ بحال ہوا تو اس نے ایلس کو ہیری اور الزبتھ کی بھیانک موت کے بارے میں بتایا۔ وہ دونوں فوراً اٹھے اور مائک نے گاڑی نکالی اور چرچ پہنچے اور پادری کو ہیری اور الزبتھ کی موت کے بارے میں بتایا۔ پادری کو حالات کی سنگینی کا احساس ہوا اور مائک کو جلد سے جلد ان قبروں سے ہڈیاں لانے کو کہا۔ مائک ایلس کے ساتھ قبرستان گیا اور قبروں کو کھودنے لگا۔ کچھ گھنٹوں کی محنت کے بعد ہڈیاں تابوت سے نکال کر ایک کپڑے میں باندھی اور واپس چرچ لے کر آ گیا۔ چرچ پہنچ کر پادری نے ان ہڈیوں پر کچھ پڑھ کر پھونکا اور ہولی واٹر ڈالا اور چرچ کے گارڈن میں ہڈیوں کو آگ لگا دی۔ آگ کا لگنا تھا کہ عجیب و غریب چیخنے چلانے کی آوازیں آنے لگی جیسے کئی روحیں مل کر بین کر رہی ہوں۔ آگ کے شعلے اتنے بھیانک تھے کہ آسمان کی وسعتوں کو چھو رہے تھے۔ کچھ دیر بعد ہی آگ سے کالا دھواں اٹھنا شروع ہو گیا اور 3 ہیولے دکھائی دیے اور آسمان کی وسعتوں میں کھو گئے۔ پھر مائک اور ایلس نے خدا کا شکر ادا کیا کہ ان کی اس خونی چکر سے جان چھوٹ گئی، لیکن مائک بہت افسردہ تھا کہ انجانے میں ہوئی غلطی کی سزا اسے اپنے بہت ہی عزیز دوستوں کو کھو کر ملی۔ اس کو غلطی کا خمیازہ دوستوں کی موت کی صورت میں بھگتنا پڑا۔ مائک کی ایک غلطی نے اسے مرنے کے قریب لا کر کھڑا کر دیا تھا، لہٰذا سب کو قبروں کا احترام کرنا چاہیے، ورنہ انجانے میں ہوئی غلطی کی سزا بہت کچھ کھو کر بھگتنی پڑتی ہے۔ مائک آج بھی اس واقعہ کے بارے میں سوچتا ہے تو اس کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ وہ سہم جاتا ہے کہ اس کے دوستوں کو موت کی سزا ملی۔ تو جی ناظرین، کیسی لگی آپ کو آج کی یہ کہانی؟
उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी, और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के नोटिफिकेशन को ऑन कर दें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल नवीद उर्दू वॉइस सेंटर।